खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और जैसा कि हम बाइबल की कंप्लीट सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं, आज पहली किताब है पैदाइश की किताब जेनेसिस। और ये बाइबल में पहली किताब है जिसमें हमें तख्लीक और जो खुदा ने सारा काम किया वो सारा मिलता है। और हमारी तारीख़ शुरू होने से भी पहले की बातें इसमें हमें मिल सकती हैं, और यहाँ तक कि इंसान को तख्लीक करने से भी पहले की बातें हमें मिल सकती हैं कि खुदा उस वक़्त क्या कर रहा था। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो एक किताब नहीं है बल्कि बहुत सारी किताबों का मजमूआ है। जो बाइबल वर्ड है ये एक प्लूरल वर्ड बिबलिया से आया है। बिबलिया का मतलब है लाइब्रेरी, बुक्स। और 66 किताबें, 39 किताबें पुराने ऐहदनामा में और 27 किताबें नए ऐहदनामा में मिलकर पूरी किताब बाइबल को बनाती हैं, और इसमें 66 किताबें शामिल हैं। तो आज हम पहली किताब पैदाइश की किताब का ज़िक्र करेंगे। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप जो है इन वीडियोस को देखते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आपने इससे काफ़ी बरकत पाई है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पूरी बाइबल सीरीज़ से जेनेसिस से लेकर मुकाशफा तक बरकत पाइए, और खुदावंद हमें बहुत कुछ सिखाएगा। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ तमाम व्यूवर्स के लिए, तमाम लिसनर्स के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। और शुरू करने से पहले मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। आज की आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ जो खुदा ने मेरे दिल में डाली कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। और इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले हम इस आयत को पढ़ेंगे, और इसका रेफरेंस है 2 तिमोथियुस उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हम खुदा के वो सहीफ़े, वो खुदा की बातें जो इल्हामी हैं उनको पढ़ने वाले हैं, और देखेंगे कि उनमें क्या क्या वाक़यात गुज़रे और तारीख़ में उनकी क्या जगह है। और ये वो हिस्ट्री है जो सबसे पहले शुरू होती है और सबसे बाद में जाकर ख़त्म होती है, क्योंकि इसमें तारीख़ और मुस्तक़बिल की बातें मिलती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो तारीख़ है जो खुदा के ज़ाविये से लिखी गई, इसलिए ये खुदा वही चीज़ें चुनता है, हिस्ट्री के तारीख़ के वो वाक़यात चुनता है जो उसके नज़दीक अहमियत रखते हैं। आप ये कह सकते हैं कि खुदा के ज़ाविये से, खुदा के नुक्ते से जो तारीख़ लिखी गई है वो इस बाइबल में मौजूद है। और ये तारीख़ जो दूसरी तारीख़ की किताबें हैं, मतलब सियासी तारीख़ें और जो दूसरे ममालिक की तारीख़ें हैं, उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है, उनसे काफ़ी डिफरेंट है। ये जो खुदा के एंगल से लिखी हुई तारीख़ की किताब है बाइबल। और हम खुदा उनका शुक्र करते हैं इस किताब के लिए, और उन लोगों के लिए जिन्होंने इस किताब को प्रिंट करने में, इसका तर्जुमा करने में जो सर्विसेज प्रोवाइड की, हम खुदा उनका शुक्र करते हैं उन लोगों के लिए। खुदावंद बड़े एहतियात के साथ उन वाक़यात को इस किताब में अपने लोगों से लिखवाता है जो उसके नज़दीक बहुत अहम है, इसलिए ये दूसरी किताबों से मुख्तलिफ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके 2 मौजू हैं। कलाम मुक़द्दस के 2 मौज़ूआत हैं, 2 थीम्स हैं, जिनको आप अगर समझ लें तो हमें समझ आएगी कि हमारी जो किताब है बाइबल मुक़द्दस, जिस पर हम ईमान रखते हैं और हम कहते हैं कि ये इल्हामी है, हमें इसकी बखूबी समझ आ सकती है, क्योंकि इसके 2 हिस्से हैं, 2 मौज़ूआत हैं। जिसमें से पहला ये है कि हमारी कायनात, हमारी दुनिया के साथ क्या गलत हुआ, क्या हुआ हमारी दुनिया के साथ। और दूसरा जो मौजू है, दूसरा हिस्सा है कि अब हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और हम देखेंगे, और हर एक इस बात से राज़ी है, एग्री करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी हमारी दुनिया के साथ हुआ था जो तारीख़ में बिल्कुल दर्ज है कि क्या ऐसा हुआ हमारी कायनात के साथ, और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये तमाम 66 किताबें ये एक कहानी को पेश करती हैं, एक बहुत अजीम कहानी। और जो पैदाइश की किताब है ये 3 चीज़ों को पेश करती है, कास्ट, स्टेज और प्लॉट। अगर आप कोई फ़िल्म देखें या कोई ड्रामा देखें
کوئی بھی ویڈیو دیکھیں اس میں 3 چیزیں لازمی ہوتی ہیں: اس کا سٹیج، اس کا سیٹ، اس کی کاسٹ، کون کون ایکٹرز اور ایکٹریسز نے اس میں کام کیا، اور اس کا پلاٹ مطلب اس کی کہانی، اس کا جو مین موضوع ہے، اس کا مضمون ہے وہ کیا ہے۔ تو پیدائش کی کتاب اس پوری کہانی، جو بائبل کی پوری کہانی ہے، اس میں یہ 3 چیزیں ہمیں پرووائڈ کرتی ہے۔ اگر پیدائش کی کتاب بائبل میں نہ ہوتی تو شاید پوری بائبل جو ہے، باقی ساری جو کتابیں ہیں، وہ شاید ہمارے نزدیک اتنی دلچسپ نہ ہوتی اور ہم انہیں نہ سمجھ سکتے۔ عبرانی لوگ پیدائش کی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب کو پیدائش کی کتاب نہیں کہتے، وہ اس کتاب کو کہتے ہیں ابتدا میں، ان دی بگیننگ، کیونکہ ہیبرو ہسٹری میں ان کے پاس تمار ہوتے تھے، اور جب وہ کسی کتاب کو پڑھنا چاہتے تھے تو وہ تمار کھولتے تھے، اور تمار کا پہلا لفظ جو تھا وہ دیکھ کر اندازہ کرتے تھے کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے پہلے الفاظ ہیں ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو جو پہلا فریز ہے وہ ہے ابتدا میں۔ تو یہ جو عبرانی لوگ تھے پرانے زمانے میں، وہ اس کو اس طرح لیتے تھے کہ اس کتاب کا نام ہے ابتدا میں۔ لیکن جب ہماری عبرانی جو بائبل ہے، جو اس کا ریئل مینیوسکرپٹ ہے، جو پرانے عہد نامہ کا، جب اسے دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، یسوع مسیح سے تقریباً کوئی 250 سال پہلے جب اسے دوسری زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا، تو انہوں نے اس کتاب کا نام پیدائش رکھا۔ میرے خیال سے جو بہت موزوں نام ہے اس کا، جو بہت اچھا نام ہے، ابتدا میں اور پیدائش، کہ کیسے دنیا تخلیق ہوئی۔ پیدائش کی کتاب میں ہمیں ہر چیز کا آغاز ملتا ہے، ہر چیز کی ابتدا ملتی ہے۔ چاند اور ستاروں کا آغاز، زندگی کا آغاز، اس زمین کا آغاز، ہمیں پودوں کا آغاز ملتا ہے، کیسے پودوں کی تخلیق ہوئی، کیسے انسان کی تخلیق ہوئی، کیسے جانوروں کی تخلیق ہوئی، کیسے خدا نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، کیسے خاندانی زندگی شروع ہوئی، کیسے قومیت شروع ہوئی، کس طرح لوگوں کے جو کلچرز تھے وہ ڈیولپ ہوئے۔ اور ہمیں ایک اور بات ملتی ہے کہ کیسے گناہ کی ابتدا ہوئی، کہاں سے گناہ شروع ہوا، کیسے پہلا قتل ہوا، کیسے پہلی قربانی ہوئی، اور کافی چیزوں کی ابتدا اس کے اندر ملتی ہے۔ اور جیسے کہ قربانیاں، انسان اور گناہ کی قربانی، اور یہ تمام چیزیں اس ایک کتاب پیدائش کی کتاب میں ملتی ہیں، جس کے صرف 50 ابواب ہیں، اور یہ ان سوالوں کے جوابات دیتی ہے جو ہم نے آج تک اپنی زندگی میں رکھے ہوئے ہیں، جن کے جوابات کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ اور ایک جو بہت گہرا سوال جو ہر ایک انسان خود سے پوچھتا ہے کہ انسان امورٹل کیوں نہیں ہے، ہمیں کیوں مرنا پڑتا ہے؟ ایک دنیاوی زندگی میں، ایک عام زندگی میں ہمیں کیوں مرنا پڑتا ہے، ہم کیوں مرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو الٹیمیٹ کویسچن ہم ہر دور میں انسان خود سے پوچھتا رہا ہے، اور اسی کے جوابات ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہمیں کیوں موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور ہمیں ان تمام جوابات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان تمام سوالات کے جواب کوئی انسان نہیں دے سکتا، تاریخ دان بھی ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے، ہمیں وہ نہیں بتا سکتے کہ یہ سب کچھ کیسے، اس سب کا آغاز کیوں ہوا۔ وہ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، ایون سائنسدان بھی اس چیز کا جواب نہیں دے سکتے کہ ہمارے زمین کے ساتھ کیا ہوا اور اس کی ابتدا کیا ہے۔ وہ گو کہ ابتدا تک جا سکتے ہیں، اس کی ہسٹری تک جا سکتے ہیں، لیکن وہ بتا نہیں سکتے کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ کوئی بھی انسان ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا، اور ابتدا کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہاں تب کوئی موجود نہیں تھا، نہ سائنس اور نہ کوئی ہسٹورینز، نہ کوئی سیاستدان، کوئی شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ مواد فراہم نہیں کر سکتے، کوئی وضاحت فراہم نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ سوچنے والے فلاسفرز اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ وہ صرف آئیڈیا لگا سکتے ہیں، اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ ان تمام سوالات کے جواب نہیں دے سکتے کہ گناہ کہاں سے شروع ہوا، اس دنیا میں گناہ کیوں ہے، بہت سارا گناہ ہے، بہت ساری برائیاں ہیں، یہ تمام چیزیں کہاں سے شروع ہوئی۔ کوئی سائنسدان، کوئی تاریخ دان نہیں بتا سکتا۔
لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جو ان چیزوں کے بارے میں بتا سکتی ہے، اور وہ خدا ہے، کیونکہ خدا وہاں موجود ہے۔ خدا ہمیشہ سے موجود ہے اور ابتدا میں اسی نے سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ جب آپ پیدائش کی کتاب کو کھولیں تو آپ کافی سوالات کا سامنا کریں گے۔ میں آپ کے سامنے 2 سوالات رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ جب ہم پیدائش کی کتاب کو کھولتے ہیں تو ہم کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلا سوال پیدائش کی کتاب جب ہم کھولتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو تمام باتیں ہیں یہ انسان کا تصور ہے، انسان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یا یہ خدا کا کلام ہے، یا یہ سب کچھ خدا کا کلام، خدا نے تخلیق کیا اور خدا ہی کے اینگل سے لکھا گیا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کا ایمان رکھنا ہے، ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک بات کا، کیا یہ انسان کے تصورات ہیں یا یہ واقعی خدا کا کلام ہے۔ اور پیدائش کی کتاب میں جانے سے پہلے ہمیں فیصلہ کرنا ہے ایک بات کا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیدائش کے متعلق، ابتدا کے متعلق بہت ساری دنیا میں اور بھی کتابیں ہیں۔ سب سے پرومیننٹ جو اسکرپچر ہے، سب سے پرومیننٹ جو کتاب ہے وہ ہے تالمود، بابل کی تالمود۔ لیکن یہ صرف ایک کہانی ہے جو خود بھی ایک پیدائش کا جو ایک خاکہ ہے اسے پیش کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں تو آپ اس میں جانیں گے کہ یہ کس قدر آسان اور کس قدر سادہ ہے، اور ہم اس کے اندر پیدائش کو پڑھ سکتے ہیں، انسان کی ابتدا کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایمان رکھنا ہوگا کہ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ انسان نے لکھی ہے یا انسان کے تصورات ہیں پیدائش کے متعلق، یہ واقعی ہوا ہے یا خدا نے ان باتوں کا جو ہے وہ آغاز کیا۔ آپ کو ایک ایمان کا قدم اٹھانا پڑے گا پیدائش کی کتاب کو کھولنے سے پہلے، اور ایمان کے قدم اٹھانے کے ساتھ ہی آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ دراصل جو سائنس ہے وہ بھی انہی سٹیپس پر مشتمل ہے۔ سائنس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ ایک مفروضہ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، آپ اپنے ذہن میں ایک تھیوری بناتے ہیں، اور پھر آپ اس کو حقائق کی روشنی میں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس کے سائنس کے اندر بھی آپ کو ایک ایمان کا قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ دراصل سائنس کی بنیاد بھی ایمان ہے، اور پھر آپ ایک مفروضہ کریٹ کرتے ہیں اپنے ذہن میں، اور پھر آپ اس کو حقائق کی روشنی میں آزماتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں کیا وہ میچ ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب کو پڑھیں تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ جو انسان کے سوالات ہیں ان کا جواب یہ کتاب ہے۔ انسان کے تمام الٹیمیٹ کوسچنز کا جواب یہ کتاب ہے، اور پیدائش کی کتاب آپ کو جو ہمارے بنیادی سوالات ہیں وہ دے گی۔ اور میرا ایمان ہے کہ آپ بھی ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ خدا کی الہامی کتاب ہے، اور خدا نے ابتدا میں بہت سارا کام کیا جو اس پیدائش کی کتاب میں موجود ہے۔ پیدائش کی کتاب کلام مقدس میں صرف پہلی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ بنیادی کتاب ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل کی تمام سچائیاں آپ کو پیدائش کی کتاب سے شروع ہوتی ہی نظر آتی ہیں۔ پیدائش کی کتاب ایک بیج ہے جو ایک بنیاد ہے، اور اس کی تمام شاخیں اور اس کا تمام جو نرشمنٹ ہے، اس کا جو پودا ہے، درخت ہے، وہ تمام بائبل کی دوسری کتابوں میں ہے۔ لیکن اگر آپ بنیاد میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس درخت کے بیج کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پیدائش کی کتاب میں جائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا فرض کیجئے اگر آپ کی جو بائبل ہے، ہماری یہ کلام مقدس جو ہے، وہ خروج کی کتاب سے شروع ہوتا تو پھر آپ کیسا محسوس کرتے؟ اگر پیدائش کی کتاب وہاں نہ ہوتی، آپ خروج کی کتاب سے شروع کرتے، تو شاید آپ کہتے کہ شاید ہم کچھ غلاموں کی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، ہم کیوں اسرائیل کی تاریخ کو پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ پھر بائبل ایک قوم سے شروع ہوتی، پھر آپ کا پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، پھر آپ کہتے کہ ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں کہ ہم چند غلاموں کے متعلق اور ان کی تاریخ کو پڑھیں، پھر یہ دوسری کتابوں کی طرح ہے۔ آپ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں، آپ بائبل کو کھولتے ہیں تاکہ آپ کے بارے میں کوئی بات ہو، پھر آپ اسے نہ پڑھتے، کیونکہ خروج کی کتاب سے اگر بائبل شروع ہو رہی ہے تو یہ ایک اسرائیل کی ہسٹری سے بائبل شروع ہو رہی ہے کہ کیسے خدا نے اسرائیلی قوم کے ساتھ بھلائی کی اور کیسے ان کی تاریخ چلی۔
لیکن جب آپ جینیسس کی کتاب کو پڑھتے ہیں، پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تو آپ اپنے بارے میں سیکھتے ہیں، آپ اپنے بارے میں سیکھتے ہیں کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی اور آپ کیسا انسان بن سکتے ہیں۔ وہاں پہ ایک اخلاقی کہانی بھی ہے باغ عدن کے اندر، آپ ان چیز پر غور کر سکتے ہیں، کیونکہ پیدائش کی کتاب آپ کے متعلق ہے۔ آپ اپنے آباء و اجداد کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں آدم، جو ہمارے آباء و اجداد تھے، جو سب سے پہلا آدم تھا، اور اسی سے تمام دنیا پیدا ہوئی ہے۔ تو اسی لیے بائبل بہت دلچسپ ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ پہلی کتاب کو کھولتے ہیں، آپ اپنے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انسان کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آئینہ میں دیکھنے کے مترادف ہے۔ اور پورا پرانا عہد نامہ، جو پورے پرانے عہد نامے کی بنیاد ہے، وہ پیدائش کی کتاب ہے۔ اور بہت سارے کریکٹرز جو ہیں وہ پیدائش کی کتاب میں ملتے ہیں، یعقوب، ابراہیم، نوح، اور بہت سارے اور زیادہ کریکٹرز ہیں، یوسف اور آدم۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نیا عہد نامہ جو ہے وہ پرانے عہد نامے سے بھی زیادہ پیدائش کے پہلے کچھ 6 یا 8 ابواب کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے۔ پیدائش کی کتاب کا زیادہ ذکر نئے عہد نامہ میں ملتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے 6 ابواب جو ہیں پیدائش کے، وہ بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ پرانے عہد نامہ سے لے کر نئے عہد نامہ میں زیادہ کوٹ کیے گئے ہیں۔ اور جو نئے عہد نامہ کے جو 8 رائٹرز ہیں، مصنف ہیں، انہوں نے پیدائش کی جو کتاب کے پہلے 6 ابواب ہیں انہیں گہرائی کے ساتھ کوٹ کیا ہے، بلکہ یسوع مسیح نے بھی، یہاں تک کہ یسوع مسیح نے بھی ان باتوں کی وضاحت کی ہے جو پیدائش کے پہلے 6 ابواب میں لکھی ہوئی ہیں۔ جیسا یسوع مسیح نے جو پیدائش کی کتاب کے بارے میں وضاحت کی ہے، وہ بہت دلچسپ ہے، اور ہمارے ذہن میں جو سوالات ہیں، اگر ہم یسوع مسیح کو دیکھیں کہ کیسے وہ اس اکاؤنٹ کو، پیدائش کی کتاب کو لیتا ہے یا اس کی وضاحت کرتا ہے، تو ہمیں کافی زیادہ ان کے جوابات مل سکتے ہیں، اور ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو کچھ بھی کہا وہ سچ کہا۔ اور آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح خود بھی جو پرانے عہد نامہ کی پیدائش کی کتاب کے جو واقعات ہیں، جو کریکٹرز ہیں، ان کو تاریخی حیثیت دیتا ہے۔ یسوع مسیح بھی اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ یہ تمام جو تاریخی واقعات ہیں یہ سچ ہیں۔ اور اگر یسوع مسیح کے نزدیک نوح کا طوفان حقیقت ہو سکتا ہے، تو ہمارے لیے کیوں نہیں؟ اگر یسوع مسیح، کیونکہ ہم یسوع مسیح کو فالو کرتے ہیں، اگر یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ نوح کا طوفان، اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اس زمانہ میں لوگ کھاتے پیتے اور شادی بیاہ کرتے تھے، اگر وہ ایونٹ جو پیدائش کی کتاب میں ہو گزرا، نوح کا طوفان، اگر یسوع مسیح کے نزدیک وہ تاریخی واقعہ سچا ہے، تو پھر ہمارے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہم یسوع مسیح کو فالو کرتے ہیں، اور ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ تمام جو واقعات تاریخ میں ہوئے یہ سچ ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کی باتوں سے ہمیں تصدیق مل جاتی ہے۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، اگر نوح کا طوفان، نوح جو کریکٹر ہے یسوع مسیح کے لیے حقیقت تھا، تو پھر ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ان چیزوں کو ماننے میں کسی قسم کی مشکلات نہیں ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کا یقین رکھتے ہیں، تو آپ ان واقعات کا بھی یقین رکھتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے پیدائش کو کافی زیادہ کوٹ کیا اور اس کی گہرائی سے وضاحت کی ہے۔ یسوع مسیح نے اس کی تصدیق کی ہے، یہاں تک کہ یسوع مسیح نے ایک واقفیت کا بھی جو ہے اظہار کیا کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ یسوع مسیح نے خود اس بات کی وضاحت کی کہ میں ابراہیم سے بھی پہلے ہوں، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ ہم سب یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ یسوع مسیح کا یقین رکھتے ہیں، تو آپ ان ایونٹس کا جو تاریخ میں ہے ان کا بھی یقین رکھیں گے، کیونکہ یسوع مسیح ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور یسوع مسیح کی باتیں جو بائبل مقدس میں ہیں وہ سچی ہیں۔ یسوع مسیح جو ہے کنٹینیوسلی پیدائش کی کتاب کو کوٹ کر رہا ہے تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے، اور ہمارے بھی جو بیسک سوالات ہیں وہ پیدائش کی کتاب دے سکتی ہے ان کے جوابات، کیونکہ وہاں پر خدا کے اینگل سے لکھی گئی تاریخ ہے جو انسان کے تمام سوالات کا جواب دیتی ہے۔ میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جینیسس جو کتاب ہے اسے شروع کرنے سے پہلے ہم نے ایک کیس کو اسٹیبلش کر لیا ہے، ایک خاکہ تیار کر لیا ہے کہ دراصل یہ کتاب کتنی ضروری ہے، اور اسے
پڑھنا ہمارے لیے کتنا مفید ہے اور ہمارے تمام سوالات کے جواب مل سکتے ہیں۔ پہلے 6 ابواب، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، پیدائش کی کتاب کے پہلے 6 ابواب کی جو وضاحت ہے گہرے طور پر، وہ نئے نامہ میں بہت سارے جو مصنف تھے، 8 مصنف انہوں نے کی، اور یہاں تک کہ یسوع مسیح نے خود بھی ان چیزوں کی وضاحت کی۔ جب بھی یسوع مسیح سے سوال کیا جاتا، یسوع مسیح پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب میں چلے جاتے۔ یسوع مسیح سے طلاق کے بارے میں سوال کیا گیا اور بہت سی باتوں کے بارے میں یسوع مسیح سے سوال کیے گئے، اور یسوع مسیح نے جو ہے ان باتوں کی وضاحت کی۔ اور اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے نزدیک وہ تمام تاریخی جو واقعات ہیں وہ ریئل میں تاریخ ہے، تو ہمارے لیے بھی ہیں، اور ہم ان چیزوں کا یقین رکھتے ہیں۔ میں پھر کہوں گا میرے دوستو، میرے عزیزو، پیدائش کی کتاب کو کھولنے سے پہلے آپ کو 2 باتوں میں سے ایک بات پر ایمان رکھنا ہوگا۔ کیا یہ انسانی زاویے سے لکھی گئی انسان کے تصورات ہیں، یا یہ خدا کا زندہ اور مقدس کلام ہے جو الہامی اور لا تبدیل ہے، جو کبھی بدلتا نہیں ہے؟ تو پیدائش کی کتاب کو کھولنے سے پہلے آپ ایمان رکھیے، اور پھر اس کتاب کو کھولیے اور پھر حقائق کی روشنی میں دیکھیے کہ کیا آپ کو آپ کے سوالات کے جواب ملتے ہیں۔ آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے اس کیس کو آگے بڑھائیں، اس بات کو آگے بڑھائیں کہ پیدائش کی کتاب کے پہلے 6 ابواب اور جو اس کی تاریخ ہے، ان کے واقعات ہیں، ہم انہیں کیسے گہرے طور پر سیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا اوور ویو، چھوٹا سا ایک کیس جو میں نے اسٹیبلش کیا تاکہ ہم پیدائش کی کتاب میں فردر آگے جا کر خدا ان کے کاموں کو سیکھیں۔ میں ایک بار پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیدائش کی کتاب کے بغیر پوری بائبل، شاید آپ سوچتے کہ اس کا کوئی مقصد یا مطلب نہیں ہے، کیونکہ پھر پوری جو بائبل ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم سے شروع ہوتی، پھر ہم انسانوں کا کہیں ذکر نہ ملتا۔ لیکن جیسے ہی آپ خدا کا کلام کھولتے ہیں، سب سے پہلے آدم کا ذکر ہے، جس کو خدا نے اپنی شبیہ پر تخلیق کیا، یعنی کہ ہمارے آباء و اجداد آدم ہمارا بھی باپ ہے، کیونکہ ساری دنیا اس سے پیدا ہوئی ہے۔ اور آگے جا کر خدا نے جب اپنی قوم کو چنا، اپنے لوگوں کو چنا، اور پھر وہ قوم بنی اور قبیلہ بنی، کیسے کیسے وہ واقعات گزرے۔ لیکن سب سے پہلے ہم جو بیسک بنیادی سوالات ہیں، ان کے جوابات جاننے کے لیے جو خدا نے وہاں پر سوالات رکھے ہیں اور جوابات رکھے ہیں، ہم پیدائش کی کتاب کا جو ہے وہ تفصیلی گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اپنا خیال رکھیے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ جو اگلا پارٹ ہے اس کا، تاکہ ہم اسے بخوبی سمجھ سکیں۔ خداوند کی تمجید ہو، خداوند کی تعریف ہو، اور خداوند آپ کے ساتھ۔